वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नॉवल का 21वां हिस्सा। 5वें दिन दोपहर के बाद का वक्त था जब कदमों की ऐसी आहट सुनाई दी जो हैरिटन के कदमों से मुख्तलिफ थी। छोटे छोटे नपे तुले कदम। आने वाला अंदर दाखिल हुआ। यह जिल्ला थी। किरमिजी रंग की शॉल ओढ़े, सिल्की टोपी पहने, हाथ में टोकरी पकड़े। वो कमरे में दाखिल होते ही बोली, आह नेली, गमर्टन में तुम्हारे मुतालिक घर घर में चर्चे फैले हुए हैं कि तुम और मिस कैथी दलदल में डूब गईं। और फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद आका हीथ क्लिफ ने तुम दोनों को वहां से निकाला और यहां लाकर रखा। क्या हुआ था, जरा बताओ तो सही। दलदल में यकीनन कोई ऐसा खला होगा जिसमें तुम लोग कई दिन सांस लेती रहीं। लेकिन नेली, तुम्हारी सेहत तो यह नहीं बता रही कि तुम तकलीफ में रही हो। मैंने कहा, तुम्हारा आका बहुत मक्कार किस्म का बदमाश है। उसे अपने किए का जवाब देना होगा। उसे हमारे दलदल में डूबने की झूठी कहानियां गढ़ने की क्या जरूरत थी, जबकि उसे पता है कि मैं सारा राज फाश कर दूंगी। क्या? जिल्ला हैरान होकर बोली, कैसी कहानी? यह तो हर शख्स कह रहा है। आज सुबह मैं गमर्टन से लौटी तो मैंने हैरिटन से कहा कि कैसी अजीब बात है कि कैथी और नेली दलदल में गर्क हो गईं। वो मुंह खोले मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे सारी बात सुनाई जो आका ने भी सुन ली। हैरिटन पर तो इस कहानी का फौरी रद्द अमल न हुआ। वो अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि आका मुस्कुराकर बोले, अगर वो डूब गई थी तो क्या हुआ, ऐसा होता रहता है। लेकिन इस वक्त नेली तुम्हारे कमरे में है। मैं उसे उसी वक्त जाने देता, लेकिन दलदल की मिट्टी और पानी ने उसका बुरा हाल कर दिया था, इसलिए मैंने उसे रोक लिया। बहरहाल, ये लो चाबी। ऊपर जाकर उसे बताओ कि वो जा सकती है, और जाकर गरेंज वालों से कह दो कि कैथी बाद में आएगी और अपने बाप के जनाजे में जरूर शरीक होगी। एक लम्हे के लिए मेरा सांस रुक गया और मैंने तेजी से पूछा, जिल्ला, तो क्या एडगर चल बसे? नहीं नहीं, वो बोली, अभी नहीं। बल्कि डॉक्टर कैंथ कह रहे थे कि वो अभी एक दिन और जिंदा रहेंगे। दरवाजा खुला देखकर मैं भागी। अब मुझे किसी से इजाजत की जरूरत न थी। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। कमरे खुले पड़े थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई शख्स नजर न आया जिससे मैं कैथी के मुतालिक पूछती। मैं भी यही सोच रही थी कि अकेली चली जाऊं या कैथी को तलाश करूं कि एक कमरे से लिंटन के खांसने की मानूस आवाज आई। मैं भागकर कमरे में दाखिल हुई। वो सोफे पर आराम से लेटा गोलियां चूस रहा था। उसने मेरे आने की बिल्कुल परवाह न की तो मैंने पूछा, कैथी कहाँ है? मेरा ख्याल था कि वो मेरे यूं अचानक सवाल पर घबराएगा, लेकिन वो गोलियां चूसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या वो चली गई है? नहीं, वो नहीं जा सकती। वो ऊपर है, हम उसे नहीं जाने देंगे। वो बका, नहीं जाने दोगे? तुम बड़े सूरमा हो। कहाँ है उसका कमरा, जल्द बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे मुंह से मल्हार राग निकलवाती हूँ। जरा हाथ तो लगाओ, वो बोला। अब्बा तुमसे बैक वक्त दीपक राग की तीन तीन सुरें न निकलवा दें तो मेरा नाम नहीं। अब्बा कहते हैं कि अब मुझे नरमी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। वो मेरी बीवी है, उसे यहां से जाने का ख्याल करते हुए शर्म आनी चाहिए। अब्बा कहते हैं कि वो मुझसे नफरत करती और मेरी मौत की ख्वाहा है, ताकि मेरे रुपए पर कब्जा जमा सके। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब न होगी। वो कितना ही रोए, जी भरकर चीखे, लेकिन यहां से जा नहीं सकती। यह कहकर वो फिर गोलियां चूसने लगा और आंखें बंद कर ली जैसे सोने लगा हो। मैंने कहा, लिंटन, क्या तुम इस तमाम मेहरबानियां और हमदर्दियां उसकी तमाम मेहरबानियां और हमदर्दियां भुला बैठे हो? वो वक्त भूल गए जब वो अपने बाप से चोरी छुपे तुम्हारे लिए अपनी अच्छी अच्छी किताबें लाया करती थी, घंटों गाने सुना सुना कर तुम्हारी गिरती हुई तबीयत को संभाला देती थी। एक दिन तुम्हें मिलने ना आ सकी तो रो रो कर हलकान हो गई। कितना पसंद करते थे तुम उसे, कितनी मोहब्बत करते थे, क्या क्या दावे थे तुम्हारे। और अब तुम अपने बाप की गढ़ी हुई झूठी कहानियों पर यकीन करके अपनी उसी महबूबा पर जुल्म कर रहे हो। बड़ा अच्छा बदला दे रहे हो नेकियों का। वो खामोश रहा और मैं कहती गई,
ذرا سوچو تو، کیا وہ اس لیے وودرنگ ہائٹس آئی تھی کہ تم سے نفرت کرتی تھی؟ اور یہ جو تم روپے کی بات کر رہے ہو تو وہ تھوکتی ہے تمہارے روپے پر، اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ تمہارے پاس کچھ روپیہ بھی ہے یا اس کا امکان بھی ہے۔ وہ تمہاری بیماری میں ماری ماری پھرتی رہی، اور تم ہو کہ وہ اوپر بیمار ہے اور تم گولیاں چوس رہے ہو۔ بڑے سنگ دل اور خود غرض انسان ہو۔ وہ تلخی سے بولا، میں اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ روتی چلی جاتی ہے، چپ ہی نہیں کرتی۔ بلکہ ایک بار تو میں نے پاپا کو بلا کر کہا کہ رونا بند نہیں کرتی۔ جب انہوں نے کہا کہ اب اگر روئی تو میں ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، تو وہ ذرا دیر کے لیے چپ ہوئی، لیکن جو ہی پاپا باہر نکلے وہ پھر رینی کرنے لگی۔ تمام رات روتی رہی، مجھے تو سونے بھی نہ دیا اس نے۔ میں نے یہ دیکھ کر کہ اس کمبخت سے تو کچھ حاصل نہ ہوگا، پوچھا ہیتھ کلف کہاں ہے؟ وہ ڈاکٹر کین سے تصدیق کرنے کے بعد کہ ماموں اب ایک دو دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، وکیل کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ ان کی موت کے بعد میں گرینج کا مالک ہوں گا۔ کیتھی ہمیشہ بڑی بڑھ بڑھ کے اپنے گھوڑے کی باتیں کیا کرتی تھی، وہ سب میرے ہیں۔ پاپا کہتے ہیں کہ وہاں کی ہر چیز پر میری ملکیت ہوگی۔ کیتھی نے کمرے کی چابی حاصل کرنے کے لیے جب مجھے گھوڑے کے علاوہ اور بہت سی اچھی اچھی کتابوں کی پیشکش کی تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ تمام کتابیں، گھوڑے، کھلونے، ہر چیز اب ہے ہی میری۔ اس پر پہلے تو وہ رونے لگی، پھر اپنے گلے سے لاکٹ اتار کر کھولا۔ اس میں دو تصویریں تھیں، ایک طرف اس کی امی کی اور دوسری طرف میرے ماموں کی۔ دونوں کی جوانی کے وقت کی تصویر تھی۔ میں نے اس سے کہا یہ اب بھی میری ملکیت ہے، اس لیے فوراً مجھے دے دے۔ اس پر اس نے مجھے دھکا دیا اور میں اوندھے منہ فرش پر گرا، اور گرتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ اس نے پاپا کے قدموں کی آہٹ سنی تو لاکٹ کو توڑ کر اپنی امی کی تصویر میرے ہاتھ میں دے دی اور اپنے پاپا کی تصویر کو چھپانے لگی۔ لیکن میں نے پاپا کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ دوسری تصویر بھی مجھے دے دے۔ اس نے انکار کر دیا۔ پاپا نے دو چار تھپڑ رسید کیے تو وہ لڑھکتی ہوئی فرش پر لوٹنے لگی۔ اس کے پاپا کی تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ابا نے زنجیر سمیت پاؤں سے مسل دی۔ میں نے کہا، اور تم اپنے ماموں کی تصویر کو جو پاؤں تلے کچلا جاتا دیکھتے رہے؟ میں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا رہا۔ ابا جب بھی کسی گھوڑے، کتے یا ملازم کو مارتے ہیں تو میں یوں ہی آنکھ بچا کر دیکھا کرتا ہوں، کیونکہ وہ اتنا زور سے مارتے ہیں کہ میں براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ کیتھی کو جب مار پڑی تو پہلے تو میں خوش ہوا، لیکن اس نے مجھے دھکا دے کر زمین پہ گرایا تھا تو میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ لیکن ابا کے جانے کے بعد وہ مجھے کھڑکی کے پاس لے گئی اور اپنا منہ دکھایا نیچے گرنے، اور ابا کے زوردار تھپڑ سے اس کے دانت اس کے گال کے اندر گھس گئے تھے اور سارا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی تصویر کے مسلے ہوئے ٹکڑے اکٹھے کیے اور دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں سمجھتا رہا کہ شاید درد کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی، لیکن وہ اتنا روتی ہے کہ میں تو اس سے خوف کھانے لگا ہوں۔ تم چاہو تو کیتھی کے کمرے کی چابیاں حاصل کر سکتے ہو نا؟ میں نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اگر میں چاہوں تو۔ کس جگہ رکھی ہیں؟ میں نے مزید کریدتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں بتاؤں گا۔ اے ہے کیا مزے سے پوچھتی ہے کس جگہ رکھی ہیں، جیسے میں تمہیں بتا دوں گا۔ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر کمبخت پھر آنکھیں بند کر کے گولیاں چوسنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گرینج پہنچ کر چند آدمیوں کو بھیجتی ہوں جو کیتھی کو یہاں سے زبردستی چھین کر لے جائیں۔ میں گرینج پہنچی تو وہاں کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کیا ہوں۔ جب انہیں یقین آ گیا کہ یہ میں ہی ہوں زندہ چلتی پھرتی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور جب میں نے بتایا کہ کیتھی بھی خیریت سے ہے تو دو تین ملازم آقا کے کمرے کی طرف بھاگے کہ انہیں یہ خوشخبری سنا سکیں، لیکن میں نے انہیں روک دیا اور خود آہستہ سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اللہ اللہ، اولاد بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ کیتھی کے غم میں ایڈگر کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ ان 5 دنوں میں ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی اور وہ یاس و اندوہ کی تصویر نظر آ رہے تھے۔ بیمار تو پہلے ہی تھے، اب گور کنارے پہنچ گئے تھے۔
میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آقا، کیتھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے، وہ شام تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اس خبر کا ان پر ایک دم جو رد عمل ہوا وہ میں دیکھ کر کانپ اٹھی۔ وہ بستر پر بیٹھ گئے اور گھور گھور کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر واپس تکیے پہ گر گئے اور ان پر غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں بھاگ کر پانی لائی اور چمچے سے چند قطرے ان کے حلق میں ٹپکائے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو میں نے تمام قصہ سنایا کہ کس طرح ہیتھ کلف ہمیں زبردستی مکان کے اندر لے گیا۔ حالانکہ یہ سچ نہ تھا۔ لنٹن اور اس کے باپ کے سلوک کے متعلق میں نے بہت احتیاط سے بات کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے آخری وقت میں انہیں ایسی باتوں سے پریشان کروں جن پر ان کا کوئی اختیار نہ تھا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات تو آ رہی تھی کہ ہیتھ کلف نے یہ اقدام اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتا تھا، لیکن یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تھی کہ ہیتھ کلف جلدی میں کیوں ہے، ان کے مرنے کا انتظار کیوں نہیں کرتا۔ دراصل ایڈگر کو ہرگز یہ پتا نہ تھا کہ ان کا بھانجا لنٹن، جس کی معرفت ہیتھ کلف ان کی تمام جائیداد ہتھیانے کی کارروائی کر سکتا تھا، اس قدر شدید بیمار ہے کہ شاید خود ان سے بھی پہلے مر جائے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی وصیت میں تبدیلی کر دینی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ان کی موت پر تمام جائیداد از خود کیتھی کو ملے، یہ تمام جائیداد ایک وقف بورڈ کے سپرد کر دی جائے جو کیتھی کی زندگی میں کیتھی کے تمام اخراجات کی ذمہ دار ہو۔ اس طرح یہ جائیداد ہیتھ کلف کے ہاتھوں خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے میں نے ایک ملازم کو تو وکیل بلانے بھیجا اور 4 آدمی باقاعدہ ہتھیار دے کر اڑائے کہ وہ کیتھی کو اس جلاد کے چنگل سے نکال کر لائیں۔ بدقسمتی سے دونوں پارٹیاں بہت دیر سے آئیں اور ناکام واپس آئیں۔ جو ملازم وکیل کو بلانے گیا تھا اس نے تو یہ بتایا کہ جب وہ مسٹر گرین کے گھر پہنچا تو مسٹر گرین تھوڑی دیر پہلے کہیں باہر گئے تھے۔ اس نے 1.5-2 گھنٹے انتظار کیا، گرین صاحب واپس ضرور آئے، لیکن پھر یہ کہہ کر باہر نکل گئے کہ انہیں قصبے میں کوئی ضروری کام ہے اور وہ مسٹر ایڈگر سے ملنے الگ صبح آئیں گے۔ دوسرے 4 آدمی بھی خالی ہاتھ واپس آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ کیتھی بیمار ہے اور ہیتھ کلف انہیں بیماری کی حالت میں بھیجنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے ان 4 کو خوب جلی کٹی سنائی کہ وہ ہیتھ کلف کی غلط بیانی کے جھانسے میں آ گئے۔ یہ خبر بھلا میں ایڈگر کو کیسے بتاتی کہ کیتھی بیمار ہے؟ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ خدا رات خیریت سے گزار دے تو الگ صبح ایک پورا ہجوم لے کر وودرنگ ہائٹس پر چڑھ دوڑوں گی، اور جب تک وہ ظالم جلاد مکمل طور پر ہتھیار نہ ڈال دے واپس نہ آؤں گی۔ میں یہ تہیا کر چکی تھی کہ چاہے ہیتھ کلف کی بوٹیاں نچ جائیں، لیکن باپ کے مرنے سے پہلے بیٹی سے ملاقات ضرور کرواؤں گی۔ خوش قسمتی سے مجھے یہ گھنونا سفر اختیار نہ کرنا پڑا۔ صبح 3 بجے کا وقت ہوگا، آقا نے پانی مانگا اور میں جگ بھر کر اوپر جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً یہ مسٹر گرین تھے جنہوں نے الگ صبح آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی نوکر کو جا کر بھیجتی ہوں کہ دروازہ کھول کر مسٹر گرین کو بٹھائے، لیکن دستک لگاتار ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ گرین نہ ہو سکتے تھے۔ میں پلٹی اور خود دروازہ کھولا۔ چاندنی میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ وکیل نہیں تھا بلکہ پاپا کی جان، ہم سب کی رونق کیتھی تھی۔ وہ روتے ہوئے چیخ مار کر میرے گلے سے لگ گئی اور جب ہچکیاں ختم ہوئی تو بولی، نیلی کیا پاپا زندہ ہیں؟ ہاں ہاں میری بیٹی، میری بچی، وہ زندہ ہیں، اچھے موقع پہ آ گئی ہو تم۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ اسی طرح بھاگ کر اوپر چڑھ جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے زبردستی روک کر ایک کرسی پہ بٹھایا، پانی پلایا اور اپنے ایپرن سے اس کا منہ صاف کیا۔ میں سوچنے لگی کہ یا اللہ، وودرنگ ہائٹس میرے پرانے مسکن ہیں، مسکن میں اب قسم کے آصف بستے ہیں کہ لوگ وہاں جا کر بری طرح بھاگ کر آتے ہیں۔ ایزابیل کا سانس اسی طرح اکھڑا ہوا تھا جب وہ وودرنگ ہائٹ سے بھاگ کر آئی تھی، اور اب کیتھی اسی طرح آئی ہے۔ میں نے کیتھی سے کہا کہ وہ اپنے پاپا کو یہی کہے کہ وہ لنٹن کے ساتھ خوش رہے گی۔ کیتھی اس بات پر حیران ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھو کیتھی، تمہارے ابا کا چل چلاؤ کا وقت ہے، وہ تمہارے مستقبل کے متعلق بہت پریشان ہیں۔ اگر تمہارے چھوٹے سے جھوٹ سے
ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے تو وہ کیا، اور وہ تمہارے مستقبل سے بے فکر ہو کر اس دنیا سے جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ وہ میری بات سمجھ گئی اور وعدہ کیا کہ وہ لنٹن کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ باپ بیٹی کی آخری ملاقات جس ماحول اور جن حالات میں ہوئی، مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ پاس کھڑی ہو کر دیکھتی۔ میں دروازے کے باہر کھڑی رہی تقریباً نصف گھنٹہ۔ اندر مکمل خاموشی طاری تھی۔ کیتھی دل برداشتگی میں اور اس کے پاپا انتہائی خوشی میں مکمل خاموش تھے۔ اس نے اپنے پاپا کو اپنے بازوؤں کا سہارا دے رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں اپنی بچی کے لیے پیار امڈ آیا تھا۔ وہ اسے لگاتار دیکھے جا رہے تھے۔ مسٹر لاک ووڈ، ایڈگر نہایت سکون سے مر گئے۔ انہوں نے اپنی بچی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی میں جا رہا ہوں، تم بھی ہمارے پاس آنا۔ بس بس۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ نہ کہا۔ چند لمحے وہ کیتھی کو اسی طرح دیکھتے رہے، پھر آنکھوں کے چراغ گل ہو گئے۔ یہ موت اتنی پرسکون تھی کہ کسی کو صحیح پتا نہیں چلا کہ ان کی جان کب نکلی۔ کیتھی کے آنسو شاید اس سے پہلے رو رو کر ختم ہو چکے تھے، یا شاید غم و اندوہ کی شدت آنسو نکلنے نہ دے رہی تھی۔ بہرحال وہ کوئی آنسو بہائے بغیر صبح تک ساکت بیٹھی رہی، پھر دوپہر تک اپنے پاپا کی لاش کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اسے اٹھایا، کچھ کھانے کو دیا۔ اچھا ہوا کہ میں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا تھا، کیونکہ کھانے کے بعد وکیل گرین آ گیا اور ہیتھ کلف کے ہاتھوں بک چکا تھا اور وہیں سے تمام ہدایات لے کر آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے آقا کے بلانے پر رات کو نہ آیا، نہ صبح کو۔ کیتھی کے آنے کے بعد ویسے بھی ایڈگر اس قسم کے تمام فکروں سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ مسٹر گرین نے آتے ہی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا، میرے سوا تمام نوکروں کو برطرفی کا نوٹس دے دیا، یا وہ اپنے اختیارات اس حد تک استعمال کرنا چاہتا تھا کہ ایڈگر کو اس کی مرحومہ بیوی کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے۔ لیکن ایڈگر کی وصیت میرے علم میں تھی اور میں اس کے راستے میں چٹان بن کر حائل ہو گئی، اور اس بات پر بضد ہو گئی کہ ایڈگر کو اس کی بیوی کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ آخر کار ایسا ہی ہوا۔ کیتھی کے لیے ہدایت تھی کہ باپ کی تدفین تک گرینج میں ٹھہر سکتی ہے۔ کیتھی نے اپنے فرار ہونے کا قصہ سناتے ہوئے بتایا، نیلی، تمہارے چلے جانے کے بعد ہیتھ کلف نے حکم دیا کہ رات کو لنٹن اوپر میرے والے کمرے میں سوئے گا۔ وہ میرے پاس آنے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسے مجبور کر کے گرینج آ جاؤں گی اور اس کا باپ اس کی خوب پٹائی کرے گا۔ اس پر ترا یہ کہ اس نے تمہارے بھیجے ہوئے 4 آدمیوں کی آوازیں بھی سن لی تھیں اور ہیتھ کلف کا انکار بھی سن لیا تھا کہ کیتھی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتی۔ اب وہ بیچارہ چکر میں تھا، ایک طرف باپ کا حکم کہ رات کو اپنی بیوی کے پاس گزارے، دوسری طرف یہ ڈر کہ تمہارے بھیجے ہوئے آدمی رات کو کسی وقت براہ راست حملہ کر کے مجھے نہ لے جائیں۔ چنانچہ اس نے باپ کے سامنے سچا ثابت ہونے کے لیے اس سے میرے کمرے کی چابی مانگی، اوپر آیا، کمرہ کھولا۔ میں نے فوراً مطالبہ کر دیا کہ مجھے باہر نکلنے دو، میرے پاپا بیمار ہیں، میں انہیں دیکھ کر واپس آ جاؤں گی، لیکن وہ نہ مانا۔ لیکن جلدی میں ہوا یہ کہ اس نے دروازہ بند تو کیا، لیکن تالا لگائے بغیر نیچے اتر گیا اور ہیریٹن کے پاس جا کر سو گیا۔ مجھے اس وقت بالکل پتا نہ تھا کہ تالا کھلا ہے۔ وہ تو یوں ہوا کہ تمام رات روتے بلکتے گزار کر صبح کے وقت میں نے یوں ہی بے دلی سے دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھا، کنڈی گھمائی تو دروازہ کھل گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میں اتنی آسانی سے چھوٹ گئی ہوں۔ قریب تھا کہ میں خوشی سے بھاگ اٹھتی کہ مجھے خیال آ گیا کہ کہیں کتے نہ پیچھے پڑ جائیں اور یوں کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے۔ چنانچہ میں بس ساتھ والے خالی کمرے میں گئی، لیکن یہاں سب کھڑکیاں بند تھیں۔ میں اس سے اگلے خالی کمرے میں گئی، اس کی ایک کھڑکی ذرا سی کھلی تھی، میں نے پوری کھول لی۔ اس کے باہر چھجا تھا، میں نے اس پہ چھلانگ لگا دی۔ چھجے کے ساتھ شہتوت کا ایک درخت ہے، میں اس کے تنے کے سہارے اتری اور سیدھی ادھر چلی آئی۔ لنٹن کے ساتھ خوب گزری ہوگی۔